दोबारा रेटा की आँख खुली तो बदहवास हो गई, क्योंकि उस अजनबी की गाड़ी में होने के बजाय खुद को एक आरामदा मसहरी पर पाया था। और जोसेफ का कुछ पता न था। वो बौखला कर उठ बैठी। ये किसी की ख्वाबगाह थी। दरवाज़ा खुला नजर आया। वो तेजी से उठी और नंगे पैर ही दरवाजे की तरफ झपटी। दरवाजे से गुजरकर दूसरे कमरे में आई। यहाँ जोसेफ को देखा, जो मसहरी पर पड़ा जिस्म तानकर जुमाहियाँ ले रहा था। हम कहाँ हैं? वो उसकी जानिब झपटती हुई बोली। ए? वो भी बौखला कर उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। अब हम यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, रेटा ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं समझा। हम उस गाड़ी में थे ना? हाँ हाँ, जोसेफ ने अहमकाना अंदाज में आंखें निकालकर सर हिलाया। तो फिर यहाँ कैसे पहुंचे? ओहो, वो उछलकर खड़ा हो गया। फिर वो पूरी इमारत में घूमते फिरे, लेकिन बाहर जाने के लिए कोई ऐसा दरवाज़ा ना मिल सका जो मुख्फिल ना होता। पूरी इमारत में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो थक हार कर बैठ गए। दोनों ही खामोश थे। इस वक्त एक ऐसे कमरे में थे जिसे लाइब्रेरी ही कहा जा सकता था। चारों तरफ अलमारियों में किताबें लगी हुई थी और एक बड़ी मेज थी जिसके गर्द कई कुर्सियां पड़ी हुई थी। दफातन रेटा ने मेज पर से सादा कागज का एक टुकड़ा उठाया और करीब ही पड़ी हुई पेंसिल से उस पर लिखने लगी। क्या तुम लिख पढ़ सकते हो? और वो कागज जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ उसे देखकर असबाब में सर हिलाते हुए मुस्कुराया। रेटा फिर लिखने लगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी आवाज़ें सुनी जा सके। हो सकता है कि यहाँ डक्टाफोन पोशीदा हो। मैंने अभी तक तुम्हें धोखे में रखा है, लेकिन यकीन यकीन करो, उसी वक्त से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी का जज्बा जाग उठा था जब तुमने कर्नल हैदर के यहाँ सारे इल्ज़ामात अपने सर ले लिए थे। मैं तुम्हारे टाइप को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम कभी किसी औरत से जिनसी तौर पर मुतासिर नहीं हो सकते। तुम्हारा वो अक़दाम महज उसूलों के तहत था। तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुम्हारी इंसानियत ने मुझे मुतासिर किया था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो पुलिस वाले नहीं थे, बस उन्हें तुम्हारे बॉस की तलाश है। मैं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। कर्नल हैदर पहली बार मेरे सामने आया है। हो सकता है वो भी उन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखता हो। स्कीम ये थी कि मुझे और तुम्हें एक जगह बंद कर दिया जाए। तुम्हें यह जहन नशीन कराने की कोशिश की जाए कि पुलिस को तुम्हारे बॉस की तलाश है। अगर उसका पता बता दो तो जवाहरात के सिलसिले में फरेबदही का मुकदमा भी तुम्हारे खिलाफ नहीं कायम किया जाएगा। मैं तुम्हें इस पर आमादा करने की कोशिश करती। मैंने देखा तुम बुरी तरह पिट रहे हो, लेकिन पता नहीं बताते तो मेरा दिल फटने लगा। मैंने तुम्हें इस पर आमादा किया कि मेरा बताया हुआ पता तुम उन्हें बता दो, ताकि वक्ती तौर पर ही सही इस अजियत से तो निजात मिल जाए। वो तुम्हारे बताए हुए पते पर उसे तलाश करते रहे। वापसी पर शायद तुम्हें जान ही से मार देते, लेकिन मैंने उन्हें मशवरा दिया कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं उसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। किसी दूसरी तौर पर उसे मजबूर करूँगी कि अपने बास का सही पता बता दे। यह है पूरी दास्तां। अब ख्याल है कि उन्हें मुझ पर फिर से शुबा हो गया है, इसलिए वहां से निकालकर यहाँ बंद किया है। रेटा ने पेंसिल एक तरफ रखते हुए कागज जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे गौर से पढ़ता और सर हिलाता रहा, फिर खुद भी पेंसिल उठाकर लिखने लगा। उन्होंने शायद किसी कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। उस कागज की क्या नौयत थी? उस एतराफ़ पर दस्तखत लिए थे कि तुमने जवाहरात के सिलसिले में कर्नल हैदर को धोखा देने की कोशिश की थी, रेटा ने लिखा। लेकिन जब वो पुलिस वाले थे ही नहीं तो, जोसेफ ने लिखा, लेकिन रेटा ने जुमला पूरा ना करने दिया। समझने की कोशिश करो। पुलिस वाले इतनी पिटाई करने के बाद के जख्म तक हो गए हो, किसी एतराफ़ नामे के बगैर नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा करे तो खुद उनके खिलाफ वही आदमी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे, जोसेफ ने लिखा। वो दरअसल तुम्हें बावर कराना चाहते थे कि वो पुलिस वाले ही हैं, ताकि मुझ पर तुम्हारा एतमाद बदस्तूर बरकरार रहे। जोसेफ थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, बिल्कुल समझ गया हूँ। श्श! उसने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या तुम समझती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बेहोश हो गया था? जोसेफ हंसकर बोला। अगर ऐसा ही है तब भी खामोश रहो। रेटा ने पेंसिल उठाकर कागज पर लिखा। खत्म करो, जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैंने एक ही गिलास तो पी थी। इस इतनी शराब में जितनी ख्वाबावर दवा हो सकती थी, उसने मुझे अपनी मिकदार से कहीं ज्यादा सुरूर बख्श दिया था। बस। रेटा ने बौखला कर लिखा। खुदा के लिए खामोश रहो, वरना हम दोनों ही जान से मार दिए जाएंगे। फिक्र ना करो, सभी चुन चुन कर मारे जाएंगे जिन्होंने ये चक्कर चलाया है। तुम मेरे बॉस को क्या समझती हो? अरे खुदा ने 10,000 आदमियों की अकल उसे अता की है। तुम क्या समझती हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कौन लाया है? रेटा ने बेसाख्ता पूछा। मेरा बॉस। रेटा उछल पड़ी। हाँ, वो मेरा बॉस था। वो अपने खादिमों की तरफ से कभी और किसी हाल में भी गाफिल नहीं रहता। तब तो ठीक है। रेटा एक बैग चहकने लगी। मुझे भी उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, क्योंकि हम लोग उसकी तस्वीर देख चुके हैं। शायद एक मेरी वेंटी बैग में भी पड़ी हो। लेकिन अब क्या होगा? बॉस जाने, जोसेफ ने लापरवाही से कहा। बॉस? ओ, मैं तुम्हारे बॉस को करीब से देखना चाहती हूँ। क्यों? जोसेफ किसी शिकारी शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना नजर आने लगा।
وہ سب اس سے بہت خائف ہیں، اسے تلاش کر کے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ انجمن نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تمہارا باس کون ہے؟ جمشید کیانی، یہاں کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ، وہ معمر آدمی جس نے بڑے پولیس آفیسر کا رول ادا کیا تھا، جمشید کیانی ہی تو تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ فی الحال تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے باس کو تلاش کر کے قتل کر دیا جائے۔ مجھے اپنے باس سے ملاؤ۔ کہاں سے ملاؤ؟ وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا تم پر اس حد تک اعتماد نہیں کرتا کہ تم اس کے پتے سے واقف ہو؟ میں خود ہی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ پر اس حد تک اعتماد کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی قسم کی اذیت مجھ سے اس کا پتہ اگلوا ہی لے، تو تم اس کے لیے جان دے سکتے ہو۔ میں اپنے باپ کو بھی اس پر قربان کر سکتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے رات کی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ تم ضرور پہنچو گی، مطمئن رہو، ہم تمہیں قید بھی نہیں رکھیں گے۔ میرا باس جرائم پیشہ عورتوں کی بھی بے عزتی پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے عورت چاہے جیسی ہو، ہر حال میں متبرک ہستی ہے، کیونکہ اس نے پیغمبروں، ولیوں اور بڑے بڑے بزرگوں کو جنم دیا ہے۔ سنگ ہی 3 دن سے ساجدہ کو راہ پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس سے کہہ رہا تھا، چلو میں نے تسلیم کر لیا کہ تم انجمن کی وفادار ہو اور عمران کے پنجے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن اس میں کیا برائی ہے کہ تم پہلے بھی اس برائی میں ملوث رہ چکی ہو؟ اس مل اونر کے لڑکے نے، ہاں، ساجدہ سر ہلا کر بولی، لیکن بعد میں اسی مل اونر کے لڑکے کی پسلی کی 2 ہڈیاں بھی میں نے توڑ دی تھی۔ ارے تو بعد میں میرا بھی قیمہ کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ دیکھو، مان جاؤ، میں اس معاملے میں بے حد شریف آدمی واقع ہوا ہوں، اگر چاہتا تو بچ نہیں سکتی تھی، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ عورت تو ایک نرم و نازک پھول ہے، اس کے لیے قصاب بن جانا کم از کم میری جمالیاتی حس تو برداشت نہیں کر سکتی۔ واقعی بڑے خوش ذوق ہو، ساجدہ مسکرائی۔ اچھا، میں ایک تدبیر بتاتی ہوں۔ اب تم اللہ میاں سے دعا مانگو کہ میں راہ پر آ جاؤں۔ اپنے فلسفے سے تو بے حد بور کر چکے ہو اور اس کے خلاف میرے دلائل بھی سن چکے ہو، اور میں تمہیں بتاؤں، تم دراصل اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ میں نہیں سمجھا۔ تم دراصل ایگزیبیشنزم کے مریض ہو اور بس۔ کئی بڑے آدمی اسی مرض میں مبتلا رہ چکے ہیں، ان میں ژان ژاک روسو بھی تھا۔ روسو کے اعترافات پڑھے ہیں تم نے؟ میں نے پڑھے ہیں یا نہیں، اس بات کو یہی ختم کر دو، یہ بتاؤ کہ انجمن سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ فی الحال میں ہی اس انجمن کا صدر ہوں۔ مجھ پر پبلک گارڈن میں حملہ کس نے کیا تھا؟ عمران یا عمران کے ساتھی نے؟ کیوں، کیا اسے علم ہو گیا ہے کہ میں انجمن کی وفادار ہوں؟ ہرگز نہیں، سگ نے تلخ سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ صرف ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ تم انجمن ہی کی وفادار ہو۔ میں نہیں سمجھی۔ وہ مجھے چچا کہتا ہے، کچھ سمجھ کر ہی کہتا ہوگا۔ میں بالکل نہیں سمجھی۔ اچھا تو سمجھو، تم انجمن کی وفادار ہرگز نہیں ہو، تم اس لیے یہاں بھجوائی گئی ہو کہ وہ تمہارے ذریعہ سے مجھ تک پہنچ سکے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جس عورت میں دلچسپی لیتا ہوں اسے اس کی قبر سے بھی کھود نکالتا ہوں، لہٰذا کیوں نہ وہ تمہیں ہی اعلیٰ کار بنائے۔ وہ کیا جانے کہ تم مجھ میں دلچسپی لیتے ہو؟ اوہ، کیا وہ رات بھول گئی جب میں تمہیں اس دیہی حویلی میں لے گیا تھا اور وہ تمہاری تلاش میں وہاں جا پہنچا تھا؟ ساجدہ کچھ نہ بولی، اب وہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر گولی اس کے لگی کیوں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سنگ ہی بولا، کس کو یقین آئے یا نہ آئے، مجھے یقین ہے کہ تم آج کل اس کے صحیح پتہ سے واقف نہ ہوگی، اس کا کوئی ساتھی واقف نہ ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے بھی اس کے بارے میں بتاؤ، ساجدہ نے گھگھیا کر کہا۔ وہ قطعی طور پر بھلا چکی تھی کہ خود کس قسم کا رول ادا کر رہی ہے۔ قریب قریب اتنا ہی حرامی ہے جتنا میں ہوں، سنگھی نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تو کم از کم تم جیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں، لیکن اسے کسی قسم کی بھی عورت نہیں سمجھ سکتی۔ اور سنو، کوئی مواقع ایسے بھی آئے جب میں اسے ہمیشہ کی نیند سلا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ایک انجانا سا لگاؤ مجھے روک دیتا ہے۔ کیا تم اسے بہت دنوں سے جانتے ہو؟ ہاں، اس وقت سے جب وہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا پیشہ کیا ہے؟ پولیس کے لیے کام کرتا ہے، اکثر پرائیویٹ کیسز بھی لے لیتا ہے۔ انجمن سے کیوں بگڑ گئی اس کی؟ اور اسے اس کا علم کیسے ہوا کہ انجمن غیر قانونی حرکات کی مرتکب بھی ہوتی رہی ہے؟ پروفیسر راشد کی حماقت کی بنا پر انجمن روشنی میں آئی تھی، ورنہ سارے کام بحسن و خوبی انجام پاتے رہتے۔ وہ میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے عمران کے پاس دوڑا گیا تھا۔ تم کیا چاہتے تھے پروفیسر راشد سے؟ میں اس کا خاتمہ چاہتا تھا۔ کیوں، کیا وہ پوری تنظیم کا صدر نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن جس ملک کے لیے انجمن کام کر رہی ہے وہ اس سے غداری پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ پوری تنظیم کو اس طرح ایک دوسرے ملک کے حوالے کر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ انجمن کے کسی فرد کو اس تبدیلی کی ہوا بھی نہ لگنے پاتی اور وہ اسی طرح کام کرتی رہتی۔ وہ جانتا تھا کہ تم اس کے پیچھے ہو، اسے علم ہو گیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں اس کی طاق میں ہوں۔
دراصل انجمن کے قیام کے بعد کہ بہت پہلے میرے اور اس کے تعلقات رہے ہیں۔ ہم دونوں ہی ہیرو کے خبط میں مبتلا تھے اور اکثر ان کے لیے ساتھ ہی بیرونی ممالک کا سفر کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کسی بات پر جھگڑا ہوا اور یہ اتنا بڑھا کہ میں نے اسے مار ڈالنے کی قسم کھا لی۔ پھر عرصہ تک ہم ایک دوسرے سے بے خبر رہے۔ میں اس ملک کے لیے کام کرنے لگا جس کے لیے راشد نے انجمن بنائی تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر رہے۔ ویسے ساری دنیا میں میرے متعلق یہی رائے قائم کر لی گئی تھی کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر میرے ملک کی سیکرٹ سروس کو علم ہو گیا کہ راشد کسی طرح غداری پر آمادہ ہے۔ اس کی سرکوبی کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا۔ اگر راشد کو معلوم ہو جاتا کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا بلکہ اسی ملک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو میری فکر میں پڑنے سے پہلے ہی وہ ان ساری چیزوں اور کاغذات کو تلف کر دیتا جو انجمن سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ میں صرف اپنی قسم پوری کرنے کی در پہ ہوں۔ اوہ، ختم بھی کرو۔ تم نے مجھے کن باتوں میں الجھا لیا؟ کیا تمہیں مجھ پر کبھی رحم نہ آئے گا؟ جیتے جی تو ناممکن ہے، ساجدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں خوب جانتا ہوں تم عمران پر ریچھی ہو، لیکن یقین کرو کہ وہ اس حیثیت سے تمہیں کبھی نہ دیکھے گا۔ ساجدہ کچھ نہ بولی، کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ سبیہا 3 راتوں سے برابر مالی کی کوٹری کی چکر لگاتی رہی، لیکن پھر اس حیرت انگیز آدمی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ اپنا سامان بھی کسی وقت اس کی لا علمی میں نکال لے گیا تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے ڈیڈی کی واپسی کی بنا پر وہ یہیں سے چلا گیا ہو۔ اس کے باپ طاہر صدیقی دورے سے واپس آ گئے تھے اور انہیں گھر کے ہنگاموں کے متعلق بھی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اختر والا معاملہ بھی ان کے علم میں لایا گیا۔ انہوں نے سبیہا کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے ان کے اعتماد کو ٹھیس لگی ہو۔ سب فراڈ تھا ڈیڈی، وہ ہنس کر بولی تھی۔ میں مان لیتا اگر وہ پکڑا نہ گیا ہوتا، طاہر صدیقی نے مغموم لہجے میں کہا تھا۔ ارے وہ پتہ نہیں کون شامت زدہ تھا، دیکھیے میں ابھی ثابت کیے دیتی ہوں، وہ خط ممی کے پاس ہے۔ پھر وہ اسی مضمون کا دوسرا خط لکھنے بیٹھ گئی تھی اور اپنے باپ کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ اس آدمی کے متعلق پھر بھی تشویش میں مبتلا رہے تھے جس نے اس طرح پکڑے اور پیٹے جانے کے باوجود بھی ان لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ ڈرائیور اور سہیل والے واقعات کے تذکرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا سبیہا نے اس سلسلے میں خاموشی رہنا مناسب سمجھا تھا۔ ڈرائیور کے بارے میں باپ کو بھی وہی کہانی سنا دی گئی تھی جو ماں کو سنائی تھی۔ آج اچانک طاہر صاحب نے بے حد سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا اور وہ ان کے انداز میں ہچکچاہٹ سی محسوس کر کے چونک پڑی۔ وہ اسے الگ لے جا کر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ مم، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم بہت ذہین اور رحم دل ہو۔ شکریہ ڈیڈی، اس نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ ان کی گفتگو کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا؟ فلسفے میں ڈاکٹریٹ لوں گی۔ اور کیا ڈیڈی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ اب تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ وہ تو ہو ہی جائے گی، لیکن شادی کے بعد مجھے دوسرے کا پابند ہو جانا پڑے گا۔ پھر شاید میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکوں۔ تم تعلیم جاری رکھ سکو گی، وہ اس میں قطعی حارج نہ ہوگا۔ اسے سہارے کی ضرورت ہے بیبی، تم رحم دل ہو، ہمدردی کے جذبات سے بھرپور۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کس کی بات کر رہے ہیں آپ۔ کرنل حیدر کی، وہ تمہارے پھوپھی کا لڑکا ہے۔ اوہ، تو یہ مسئلہ پھر چھیڑ دیا آپ نے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ میں پہلے ہی شدت سے اس کی مخالفت کر چکی ہوں؟ کیا اس لیے کہ اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے؟ جی ہاں، وہ قریب ہی قریب اپاہج ہے، لیکن اتنی دولت رکھتا ہے کہ کئی پشتے بیٹھ کر کھا سکتی۔ اسی لیے تو میری ہمدردی کا مستحق نہیں۔ دولت اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ وہ مجھ جیسے سینکڑوں سہارے خرید سکتا ہے۔ میں شادی ضرور کروں گی، لیکن کسی دوسرے کا انتخاب کر چکی ہوں۔ کس کا انتخاب کر چکی ہو؟ طاہر صاحب نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اگلے چوراہے پر پیپل کے درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے جس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہیں۔ کیا بکتی ہو؟ میرا دل ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہے۔ میں رحم دل ہوں اور میں اس کا سہارا بنوں گی، اسے کما کر کھلاؤں گی، اسے دن بھر ایک ایک پیسے کے لیے حلق نہ پھاڑنا پڑے گا۔ میں اس کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کروں گی۔ بکواس بند کرو، میں نے تمہیں بہت سر چڑھا لیا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ سبیہا نے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ غصے سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ کرنل حیدر اس کی پھوپھی کا لڑکا تھا۔ وہ اسے صرف اس حد تک پسند کرتی تھی کہ شائستہ اور ملنسار تھا، لیکن اس سے شادی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یقیناً اس نے پھر ڈیڈی پر دباؤ ڈالا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار اس کا پیغام آ چکا تھا اور اس نے شدت سے اس کی مخالفت کی تھی۔ دولت، محض دولت، وہ سوچتی اور تاؤ کھاتی رہی۔ گھر میں جی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے فائل سنبھالی اور یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ اس وقت اپنی کار استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ طاہر صاحب کو آفس جانا تھا۔ بس سٹینڈ تک پیدل آئی۔ ٹیکسی سے پہلی یونیورسٹی کی بس مل گئی۔ اس نے سوچا آج بس ہی صحیح، ہو سکتا ہے اب عوامی ہی قسم کی زندگی بسر کرنی پڑے۔ ممکن ہے جھگڑا اتنا بڑھ جاتا
کہ اسے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی پڑتی۔ یونیورسٹی میں بھی جینا لگا۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد لائبریری کی طرف چلی آئی، اپنا فائل میز پر ڈال کر الماری میں کتابیں دیکھنے لگی۔ کوئی کتاب پسند نہ آئی، اکتا کر پھر میز کی طرف پلٹی، فائل اٹھایا اور چونک پڑی، کیونکہ فائل کے صفحات سے ایک لفافہ پھسلتا ہوا میز پر گرا تھا۔ اسے اٹھایا، نام اسی کا تحریر تھا اور لفافہ بند تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، ساری ہی صورتیں جانی پہچانی نظر آئی، کوئی اجنبی نہ دکھائی دیا۔ لفافے کو پھر فائل میں رکھ کر باہر نکل آئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ کوئی سنسان گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں اس لفافے کو کھول سکتی۔ آخر ایک جگہ موقع مل ہی گیا۔ اس نے لفافہ چاک کر کے پرچہ نکالا، انگریزی ٹائپ میں مضمون تھا: تمہارے باپ نے جو کچھ کہا ہے اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا، انکار کی صورت میں ایک تباہ کن مقدمے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ کا عہدہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا، مرنے والے کا بیان پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اپنی رضامندی فوراً ظاہر کرو، صرف 2 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور پرچے کو دوبارہ لفافے میں رکھ کر فائل میں ڈال دیا۔ اس جنجال سے کیسے نجات ملے گی؟ اس سے اختر یاد آیا، لیکن وہ بھی تو نہیں ملا، کئی دنوں سے اب کیا ہوگا؟ اب اگر سہیل والا واقعہ سامنے آتا تو ڈیڈی بھی ریوالور تان کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے پہلے انہیں کیوں نہیں بتایا جب سہیل اس کا تعاقب کیا کرتا تھا۔ لیکن اس بلیک میلر کا کرنل حیدر سے کیا تعلق؟ وہ سمجھی، وہ لنگڑا مردود ایسی اوچھی حرکتوں پر اتر آیا، بڑا گھمنڈ ہے دولت پر، سب خاک میں نہ مل جائے تو صحیح، لنگڑا صورت حرام۔ وہ یونیورسٹی کے بس سٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک خالی ٹیکسی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزری۔ ٹیکسی، اس نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی، ٹیکسی رک گئی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر میٹر ڈاؤن کیا اور اس کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ ڈرائیور کو گھورتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، آنکھیں کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ دفعتاً ڈرائیور نے آہستہ سے کہا، اس طرح نہ گھورو۔ اور پھر وہ سیٹ پر اچھل ہی پڑی، کیونکہ وہ آواز اختر کی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹیکسی چل پڑی اور صبیحہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم یہاں کہاں؟ کل سے ایک آدمی کا تعاقب کر رہا ہوں، وہ یہاں آیا تھا، میں نے محسوس کیا وہ تمہارا تعاقب کر رہا ہے۔ کون تھا؟ کیا گھر ہی سے میرا تعاقب کرتا رہا تھا؟ نہیں، یہاں آ کر مختلف عمارتوں میں کسی کو تلاش کرتا رہا تھا، جب تمہیں دیکھا تو پھر آگے نہیں بڑھا۔ لائبریری تک تمہارے پیچھے پیچھے ہی گیا تھا، جب تم الماریوں میں کتابیں دیکھتی پھر رہی تھی تو وہ ایک جگہ رک کر تمہاری نگرانی کرنے لگا تھا۔ تب تو یہ خط اس نے میری فائل میں رکھا ہوگا۔ کیسا خط؟ اسی بلیک میلر کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ اوہ، صبیحہ نے اس کی آواز میں اضطراب محسوس کیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تب تو میں نے غلط آدمی کا تعاقب نہیں کیا تھا، اور اب وہ میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ڈرائیور نے عقب نما آئینے کی پوزیشن بدلتے ہوئے کہا، تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، وہ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار میں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبیحہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ فکر مت کرو، مجھے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے۔ صبیحہ نے خط کا مضمون دہرایا۔ ڈرائیور تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے والد تم سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کی پسند سے شادی کروں۔ کسی خاص آدمی کی طرف خیال ہے؟ ہاں، میرے پھوپھی زاد بھائی کا پیغام ہے۔ تو یہ بلیک میلر اسی پھوپھی زاد بھائی کے حق میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ذرا ان ذات شریف کا بھی عطا پتہ بتاؤ، یہاں کے بڑے آدمیوں میں سے ہے، کرنل حیدر۔ اوہ، وہ لنگڑا تو نہیں؟ وہی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہیں دیکھا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر اب میں کیا کروں؟ 2 دن کا وقت دیا ہے اس نے، 2 دن بہت ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ وہی جو تم چاہتی ہو، تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہرگز نہیں۔ تو بس یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن بلیک میلر، 2 دن بعد شاید اس کا نشان بھی نہ مل سکے، تم کیا کرو گے؟ اس وقت وہ کام ہوا ہے کہ اب میں بہت کچھ کر سکوں گا۔ تم اب رات کو کہاں رہتے ہو؟ چکر لگاتی رہتی ہو کوٹھری کے؟ کیوں؟ نہیں تو پھر یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے تو بحث کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار ٹیکسی کے پیچھے اب بھی تھی۔ ریٹا جبرائیل چلتے چلتے رک گئی۔ حسب ہدایت اسے ایک میل پیدل چلنا تھا تاکہ وہ اس پر بھی نظر رکھے کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، بھلا اب انہیں تعاقب کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ انہی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ جوزف سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ پہلے وہ اس کا مضحکہ اڑایا کرتی تھی، لیکن اب احترام کا جذبہ اس پر ہنسنے سے روک دیتا تھا۔ انجمن سے متعلق اس کے خیالات بہت پہلے سے متزلزل تھے۔ انجمن میں شریک ہونے سے پہلے وہ اسے بے فکر، کھلنڈرے اور ایڈونچر کے شائق آدمیوں کی تنظیم تصور کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا تھا کہ اس سے کئی جرائم بھی سرزد ہو چکے ہیں اور اب وہ کبھی ان لوگوں سے چھٹکارا نہ پا سکے گی۔ اجتماعی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے تھے، لیکن الگ رہ کر شاید ایک دن بھی پولیس کی گرفت سے آزاد نہ رہ سکتے، لہذا کوشش کے باوجود بھی وہ ان سے الگ نہ ہو سکی۔ اب ایک موقع ہاتھ آیا تھا۔ وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھیوں سے آ ٹکرائی تھی جسے انجمن کے مفاد میں قتل کر دیے جانے کی اسکیم بنائی گئی تھی، اور وہ آدمی پولیس کے لیے کام کر رہا تھا۔ بلو خلاصی کے لیے بہترین موقع تھا۔
آج صبح جوزف نے بڑی سنجیدگی سے اسے اپنے باس کا پتہ بتایا تھا اور اس نے اس سے پوچھا تھا کہ اس طرح پتہ بتانے کا کیا مقصد تھا۔ جوزف نے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دے کر کہا تھا، میں نہیں جانتا مقصد باس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں ان کا پتہ بتا دوں۔ ریٹا سمجھ گئی کہ اس سے باس کا کیا مقصد ہے۔ خود اس کے ذمے انجمن کی طرف سے یہی کام تو تھا کہ وہ جوزف کو ڈھرے پر لا کر اس سے عمران کا وہ پتہ معلوم کرے جہاں وہ یقینی طور پر مل سکے۔ اس نے مخصوص سرکارے کے ذریعہ جمشید کیانی کو اطلاع دی کہ اس کے پاس ایک اہم اطلاع ہے۔ جمشید کیانی نے مخصوص ہدایات کے تحت اسے ایک جگہ پہنچنے کے لیے پیغام بھجوایا تھا، اور اب وہ اسے بتائے ہوئے پتہ پر پہنچنے کے لیے ہوٹل سے نکلی تھی۔ 1 میل پیدل چلنے کے بعد وہ بائیں جانب والے کچے راستے پر مڑ گئی۔ ادھر وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں عالیشان کوٹھیاں تو موجود ہیں، لیکن سڑک آج تک پکی نہ ہو سکی۔ اگر ان کوٹھیوں کے رہنے والے آپس میں ہی چندہ کر کے اس سڑک کو پختہ کروانا چاہتے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دور دور تک کسی ایسے آدمی کا پتہ نہیں تھا جس پر تعاقب کرنے والے کا شبہ کیا جا سکتا۔ تیسری عمارت کی پھاٹک پر وہ ٹھٹکی، کیونکہ عمارت سنسان معلوم ہوتی تھی۔ اسے یہی آنا تھا۔ پھاٹک پر نیم پلیٹ بھی موجود نہیں تھی اور پھاٹک سے گزر کر اس روش پر ہولی جو پورچ تک جاتی تھی۔ برآمدے میں پہنچ کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دور سے گھنٹی کی آواز آئی، پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا۔ ایک دبلا پتلا اور لمبا سا چینی سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اوہ، شاید میں غلط جگہ آ گئی ہوں، ریٹا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل صحیح آئی ہو مس ریٹا جبرائیل، اندر آ جاؤ، اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، لیکن لہجے میں ایسی کوئی چیز ضرور تھی جس کی بنا پر ریٹا نے سخت توہین محسوس کی تھی۔ ہرن جبرن اندر آئی۔ چینی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر اس نے ایک دروازے میں مڑنے کو کہا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک جانی پہچانی شکل نظر آئی۔ یہ ساجدہ حبیب تھی۔ تم؟ ریٹا کی زبان سے اتنا ہی نکلا، پھر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ چینی بھی اس کے بعد ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹھو ریٹا، اس نے کہا، یہ ساجدہ حبیب ہے۔ میں جانتی ہوں، ریٹا نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ اور اچھی بات ہے۔ تم کون ہو؟ ریٹا نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں پوچھا۔ شش، ساجدہ نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر کہا، ہمارا اصلی باس۔ کیا مطلب؟ انجمن کا اصلی سربراہ۔ میں نہیں سمجھی۔ رفتہ رفتہ سمجھ جاؤ گی، چینی ہنس کر بولا۔ مگر میرا پیغام تو جمشید کیانی کے لیے تھا۔ رہا ہوگا۔ ہاں تو بتاؤ، وہ اہم اطلاع کیا تھی؟ یعنی تو کیا یہ؟ ریٹا ساجدہ کی طرف دیکھ کر بولی، میرا مطلب یہ ہے جمشید کیانی بھی انہی کو جوابدہ ہے، ساجدہ نے کہا۔ ریٹا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، ان لوگوں کو تمہارے اس طرح غائب ہو جانے پر بے حد تشویش ہے۔ ہونی ہی چاہیے، ساجدہ مسکرائی۔ تو اب تم ان میں واپس نہیں جاؤ گی؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے میں اس اہم اطلاع کا منتظر ہوں، چینی بول پڑا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اس لیے کسی قسم کی اطلاع نہیں دے سکتی۔ تم غلطی پر ہو ریٹا، مجھ پر اعتماد کرو، ساجدہ بولی۔ نہیں، تم کیانی سے فون پر گفتگو کر سکتی ہو۔ چینی نے میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں یقیناً ایسا ہی کروں گی۔ بہت محتاط ہو، چینی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ یہ اچھی بات ہے۔ ریٹا نے اٹھ کر کیانی کے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے اسی کی آواز آئی اور اس نے اسے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ کسی غلط آدمی سے گفتگو نہیں کر رہی ہے۔ جو اطلاع وہ اسے دینا چاہتی تھی وہ چینی کو بھی دے سکتی تھی۔ ریسیور رکھ کر وہ چینی کی طرف مڑی۔ اب صرف وہی دونوں اس کمرے میں تھے۔ ساجدہ جا چکی تھی۔ جوزف کا باس دن بھر ادھر ادھر رہتا ہے، ریٹا نے طویل سانس لے کر کہا، لیکن رات ہر حال میں ڈپٹی کلکٹر طاہر صدیقی کے بنگلے میں بسر ہوتی ہے۔ کمپاؤنڈ میں مالی کی کوٹری ہے، وہی سوتا ہے۔ طاہر صدیقی کے بنگلے میں؟ چینی بڑبڑا کر کچھ سوچنے لگا۔ ریٹا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں یہ اطلاع کیسے ملی؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ جوزف نے بتایا تھا۔ خود بخود؟ ہاں، وہ بہت خائف ہے۔ اب تک اسے خوف ہے کہ پولیس اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کر بیٹھے گی، کیونکہ اس سے کسی کاغذ پر دستخط لیے گئے تھے۔ میں بھی اسے کہتی رہی ہوں کہ جب تک پولیس اس کے باس تک نہیں پہنچ جاتی وہ خطرے ہی میں رہے گا۔ اس نے وہ واقعہ اپنے باس سے ضرور بیان کیا ہوگا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ چینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھلا اس کا کیا جواب دے سکوں گی؟ اس نے یقیناً تذکرہ کیا ہوگا۔ اس کا باس اتنا احمق نہیں ہے کہ اسے صحیح آدمیوں کی کارروائی سمجھا ہو۔ اس نے یہاں کے سارے تھانوں سے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہوں گی۔ تم سب احمق ہو۔ جمشید کیانی نے مجھ سے اپنی اس اسکیم کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جو کچھ کرنا تھا احمقوں کی طرح کر بیٹھا۔ خیر، اب یا تو جوزف تمہیں الو بنا رہا ہے یا پھر تم مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا مطلب؟ ریٹا بوکھلا گئی۔ کچھ نہیں، چینی مسکرایا۔ کیا عمر ہوگی تمہاری؟ 25 سال۔ مگر کیوں؟ تمہیں کیا حق ہے میری عمر پوچھنے کا؟ ریٹا کو غصہ آ گیا۔ اچھی لگتی ہو۔ شٹ اپ، مجھ سے محبت کرو گی؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ٹھہرو بتاتی ہوں۔ وہ فون کی طرف جھپٹی، لیکن چینی نے کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کتنی سخت گرفت تھی! ریٹا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کلائی کی ہڈی ٹوٹ ہی جائے گی۔
وہ مسکرا کر بولا تم جوزف کے باس سے مل گئی ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، واپس سے باہر ہو گئی۔ ہاں میں اس سے مل گئی ہوں، گندے سور، تم سب بہت جلدی فنا کر دیے جاؤ گے۔ چینی نے قہقہا لگایا اور بولا میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے الو بنا رہی ہو۔ پھر اس نے اسے اس طرح جھٹکا دیا کہ وہ سیاہ ٹکرائی اور اب اس کے ہاتھوں کے حلقے میں تھی۔ جیسے جیسے وہ الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی حلقہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ چیخنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازے کی طرف سے ساجدہ کی آواز آئی۔ سب ٹھیک ہو رہا ہے، چینی نے کہا۔ تم ذرا دوڑ کر میرے لیے 2 پیگ بنا لاؤ۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو اسے ورنہ بھاگ جاؤ۔ تم واقعی پکے سور ہو، ابھی مجھ پر مر رہے تھے اور اب یہ۔ مگر تم مرنے کب دیتی ہو؟ میں کہتی ہوں چھوڑ دو ورنہ سر پھاڑ دوں گی، ساجدہ نے میز پر سے پیپر ویٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ریٹا کی کھکی بن گئی۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے اور پھر اس نے چھوڑ ہی دیا اور اب وہ ساجدہ کو گھورے جا رہا تھا۔ تم میرا سر پھاڑو گی؟ کیوں؟ دفعتاً وہ سانپ کی طرح پھپکارا۔ ہاں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ رقابت، وہ مسکرایا۔ میں کچھ نہیں جانتی لیکن اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونے دوں گی، اسے اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں یہ بھی انجمن کی ممبر ہے۔ انجمن کی ممبر تو تم بھی ہو، وہ بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ ساجدہ کچھ نہ بولی۔ اس نے پھر کہا لیکن یہ بھی تمہاری ہی طرح عمران پر ریچھ گئی ہے۔ ساجدہ نے ریٹا کو گھور کر دیکھا اور چینی ہنس کر بولا یہ مجھے الو بنانے آئی تھی۔ بظاہر انجمن سے متعلق ہے لیکن ان کی ہمدرد ہے، ان کی نہیں، صرف عمران کی۔ ریٹا خاموش تھی، غصے کے مارے برا حال تھا، شرمندگی بھی تھی اور اس جذباتی الجھاؤ نے زبان الگ روک رکھی تھی، ورنہ اسے تو ابل پڑنا ہی تھا۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اب سر چکرائے گا اور بے سدھ ہو کر گر پڑے گی۔ کچھ دیر بعد ساجدہ نے اس سے پوچھا کیا سچ ہے کہ تم انجمن کے مفاد کے خلاف کام کرنے لگی ہو؟ بالکل غلط ہے، اس نامعقول آدمی نے مجھے خوامخواہ غصہ دلا کر ایسی بات میری زبان سے نکلوا دی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر یہ تو تمہارے لیے بھی یہی کہہ رہا تھا۔ تم دونوں کے سامنے ہی عمران کو قتل کر دوں گا، مطمئن رہو، تم دونوں سچی ہو اور اس کے خون کی پیاسی ہو، چینی نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ فون کی طرف بڑھا۔ ریٹا دیکھ رہی تھی کہ اس نے جمشید کیانی ہی کے نمبر ڈائل کیے تھے۔